बुसैन नासरी की कहानी, कैदी की वापसी। अंग्रेजी से तर्जुमा अजमल कमाल। सबसे बढ़कर यह बात कि वो लौटकर जिस मकान पर पहुंचा वो उसका मकान नहीं था। न औरत उसकी बीवी थी और न बच्चे उसके बेटे थे। गाड़ी ने उसे एक 2 मंजिला मकान के पास छोड़ा जिसकी दीवारें सफ़ेद रंग की थीं और इर्द गिर्द एक वसी बाग था, और जो शहर के मज़ाफ़ात में एक ऐसे मोहल्ले में वाक़ था जहां वो उससे पहले कभी नहीं गया था। अंदर एक दुबली पतली औरत थी। उसकी गर्दन की उभरी हुई रगें आसाब ज़दगी के बायस फड़क रही थीं और माथे पर ऐसी नागवार लकीरें पड़ी हुई थीं जिन्हें उसकी खैर मकदमी मुस्कुराहट भी दूर करने से कासिर रही। उसने जो ही अपना पैर मकान के अंदर रखा वो उसकी तरफ लपकी, मगर उसके बाद गोया किसी शय ने उसके जोशो खरोश को रोक दिया। चुनांचे वो अपनी जगह पर ठहर गई और हाथ आगे बढ़ा दिया। जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो वो मारे खिफ़्फ़त और घबराहट के बीच के कमरे में सोफ़ों पर जमे बैठे रह गए। बज़ाहिर वो खामोश रहने और तमीज़ से पेश आने की सख्त हिदायत के ज़ेर असर थे, जैसे किसी ऐसे मेहमान की मौजूदगी में जिसे थोड़ी देर में चला जाना हो। वो उन तीनों को जानता था, अगरचे उसे उनके नाम याद करने में जहन पर जोर डालना पड़ा और उन्हें गौर से देख कर पहचानना पड़ा कि कौन कौन है। रहा चौथा, जो सबसे छोटा था, उसे वो पहले कभी नहीं मिला था और ना उसका नाम जानता था, क्योंकि जब 10 साल पहले वो उसकी माँ को छोड़कर गया था तब वो उसके पेट में था। उसके आम से सवालों और उनके मुख्तसर जवाबों के ज़रिए वो आपस में मुतारिफ होने लगे और आखिरकार एक गंभीर खामोशी में डूब गए जो उनके सरों के ऊपर तैर रही थी। औरत के चेहरे की तरफ आंख उठाकर देखना नामुमकिन पाकर उसने उससे पूछा, तुमने ये मकान कब खरीदा? उसकी आवाज़ तक बदल गई थी, दुरुस्त हो गई थी जब उसने जवाब दिया, हमने इसे बना बनाया नहीं खरीदा था, रफ्ता रफ्ता बनाया है। मैंने पुराना मकान बेचा, बैंक से कर्ज लिया और मज़दूरों की खुद निगरानी की। बहुत मुश्किल वक्त था और साथ साथ इन चारों को पालना भी था। तुमने बहुत बड़ा काम किया, उसने औरत से कहा और दीवारों और छत को तकता रहा। कर्ज की आखिरी किस्त पिछले साल ही अदा की है, वो बोली। मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि तुम इस तरह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। मुझे जो औरत याद है वो तो हर बात में मुझ पर इन्हिसार करती थी। जब मैं वहाँ था तो हर वक्त तुम लोगों के बारे में सोचता रहता था और इस ख्याल से मुझे अजियत होती रहती थी। बहुत मुश्किल वक्त था। 10 साल बहुत होते हैं। हाँ, और वक्त गुजरने के साथ आदमी बदल भी जाता है। हाँ, मकान देखोगे? उसने शौक से पूछा। जैसे तुम चाहो। सोने के कमरे का फर्नीचर वो वाहिद चीज था जो नहीं बदली थी और उसने उसे मानूस पाया। 4 दरवाज़ों वाली कपड़ों की अलमारी और मसहरी की चूबी छत जिस पर फूलों और परिंदों के नक्श खुदे हुए थे, और चौकोर आईने वाली सिंगार मेज जिसके सामने वो उस वक्त खड़ा था। आईने में उसे जो चेहरा नजर आ रहा था वो नहीं था जिसे उसने 10 साल पहले देखा था। वो दुबला हो गया था, उसके चेहरे की हड्डियां उभर आई थीं, बाल सफ़ेद हो गए थे और कंधे उस रंज के बोझ से झुक गए थे जिसने उसकी उम्र में और बहुत साल जोड़ दिए थे। जब सोने का वक्त आया तो बिस्तर वही था जिसने उन दोनों के ख्वाबों को एक दूसरे से मिलाया था और जिसमें दोबारा सोने के वो ख्वाब देखता रहा था। लेकिन उस बिस्तर में सोने वाला मर्द और औरत अजनबी हो चुके थे। उस आरामदेह बिस्तर के एक हिस्से में दाखिल होते हुए उसने एहतियात की कि औरत के बदन से मस न हो, और उसने औरत को भी इसी तरह फासला कायम रखने की कोशिश करते हुए पाया। वो छत को तकता रहा जिस पर खिड़कियों से आती हुई चांदनी पड़ रही थी और उसके ख्यालात तैरते हुए, सरहदें पार करते हुए हजारों मील दूर कैदी कैंप की तरफ जाने लगे। उसे अपने जिंदा रह जाने वाले साथियों के चेहरे दिखाई दिए जो कैद में उसके साथ थे। उसने उन्हें जमीन पर लेटा हुआ पाया। दिन भर की सख्त मशक्कत के बाद वो गहरी नींद में थे। घर वापसी के ख्वाब देखते हुए उनके चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आहनी फाटक में अचानक आवाज होती है और मुहाफिज उन पर दहाड़ते हैं, उठो। वो अपने ख्वाबों से चौंकते हैं और खुद को लाठियों से हाँक कर कैंप के अहाते की तरफ ले जाया जाता हुआ पाते हैं। वो एक लंबी कतार में दुबका बैठा है और अपने हाथ सर से ऊपर उठा रखे हैं। एक अफसर जिसका चेहरा नजर नहीं आता उनके वस्त में चल रहा है। वो यकसा लहजे में बात करता है, तुम्हारे मुल्क ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, अब तुम यहाँ हमारे पास रहोगे जब तक सड़ न जाओ। सूरज की तेज गर्म शुआओं में और ज्यादा शिद्दत आ जाती है।
اسے اپنے بازوؤں اور ٹانگوں میں سخت درد محسوس ہوتا ہے اور گلا خشک ہونے لگتا ہے۔ اب وہ یہ اذیت ایک سیکنڈ بھی مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ زمین پر گر پڑتا ہے۔ محافظ لاٹھیاں لے کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ وہ اسے اس کے بازوؤں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے بازو کندھوں پر سے الگ ہونے لگتے ہیں۔ قبر جیسی ایک کوٹری کا دروازہ دھڑ سے کھلتا ہے اور اسے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ آہنی دروازہ ایک زوردار آواز سے بند ہوتا ہے جو اس کے دماغ میں دیر تک گونجتی رہتی ہے۔ وہ سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوٹری کی چھت اتنی نیچی ہے کہ وہ سیدھا ہو کر نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ اندھیرے میں گٹھری بن کر پڑا رہتا ہے اور اس کے منہ سے کسی مجروح جانور کی طرح کراہنے کی متواتر آواز نکلتی رہتی ہے۔ اسی وقت اسے اپنا نام بار بار پکارے جانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا ہے، پھر اچانک چکا چوند کر دینے والی روشنی اندر داخل ہوتی ہے اور وہ تکلیف کے مارے آنکھیں بھینچ کر بند کر لیتا ہے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا؟ تم کرا رہے تھے؟ خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی خشک زبان منہ کے اندر پھیرتا ہے۔ کچھ پینے کو ملے گا؟ عورت اسے پانی کا گلاس لا کر دیتی ہے جسے وہ ایک سانس میں پی جاتا ہے اور پھر مسحری کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب اسے نیند کی خواہش محسوس نہیں ہو رہی۔ تم تصور کر سکتی ہو، جب میں وہاں تھا تو ہر روز گھر کا خواب دیکھتا تھا، اور اب یہاں آ کر اور اپنے بستر میں لیٹ کر مجھے کیمپ کا خواب آ رہا ہے۔ لگتا ہے میرا عذاب ابھی پورا نہیں ہوا۔ اگر تم بات کرنا چاہتے ہو تو میں سن رہی ہوں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اتنے سال میں تم نے مجھے کوئی خط یا کارڈ کیوں نہیں بھیجا؟ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تم زندہ ہو۔ تم نے ریڈ کراس کے ذریعے پتہ چلانے کی کوشش کیوں نہیں کی جیسے سب نے کیا؟ شروع میں نے کوشش کی تھی تو مجھے بتایا گیا کہ تمہارا نام ان کے پاس درج نہیں ہے۔ اگر تم اور زیادہ کوشش کرتی، وہ تیز آواز میں بولا، تو تمہیں میرا پتہ چل جاتا، لیکن تم سب نے تو مجھے چھوڑ ہی دیا تھا۔ تمہیں مجھ پر الزام نہیں رکھنا چاہیے، وہ بولی۔ اس کی آواز بھی اونچی ہو گئی تھی۔ حالات بہت دشوار تھے اور مجھے خود بہت مسئلوں کا سامنا تھا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ تم لاپتہ ہو چکے ہو۔ یہ بات صاف ہے کہ میری واپسی کسی کو پسند نہیں آئی۔ یہاں تم مجھ پر چلا رہی ہو اور ادھر بچے مجھے پہچانتے تک نہیں۔ تمہیں ان کو میرے بارے میں بتانے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ تم تو مکانات کی تعمیر میں مصروف تھیں۔ آخر پرانے مکان میں کیا خرابی تھی؟ وہ بستر سے اٹھ گئی اور مضبوط آواز میں بولی، میں تمہاری بات کا کوئی جواب نہیں دوں گی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازہ دھڑ سے بند کر دیا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا جیسے وہ کوئی قیدی ہو جسے کوٹری میں بند کر دیا گیا ہو۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ دیواریں ایک دوسرے کے قریب آتی جا رہی ہیں اور چھت نیچے کو سرک رہی ہے، یہاں تک کہ وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ بستر پر سکڑ کر لیٹ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ قید سے رہا نہیں ہوا ہے اور اس کے ارد گرد کی تمام چیزیں غیر حقیقی ہیں۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے وہ ختم نہ ہونے والا کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہو۔ ایک وسیع و عریض مکان جو اس کا دم گھونٹے دے رہا تھا، بچے جو اس کے لیے اجنبی تھے، اور ایک عورت جسے چھونے کے لیے وہ انگلی بھی نہ اٹھا سکتا تھا۔ صبح کے اجالے کے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکل آیا اور احتیاط کی کہ کوئی آواز نہ نکلے۔ وہ باہر باغ میں چلا گیا۔ اس نے اپنے پاس کے ایک پیڑ کی شاخیں ہلائیں تو اوس کی بوندیں اس کے چہرے اور کپڑوں پر بکھر گئیں۔ جب وہ ایک طرف مڑا تو اسے اپنا سب سے چھوٹا بیٹا مکان میں جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ اپنا سر دونوں ہتھیلیوں میں تھامے کسی گہرے خیال یا رنج میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور بچے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سرک کر آدمی سے تھوڑا سا دور ہو گیا جو اس سے پوچھ رہا تھا، تم اتنی صبح یہاں کیا کر رہے ہو؟ سوچ رہا تھا۔ تم اسکول نہیں جاؤ گے؟ میں آج اسکول نہیں جانا چاہتا۔ تو پھر مت جاؤ، میں بھی تم سب لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں بہتر طور پر جان سکوں۔ لیکن میں تو کسی اور وجہ سے نہیں جانا چاہتا۔ ضرور کوئی بہت خاص وجہ ہوگی، مجھے بتاؤ گے؟ اپنے دوست کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ وہ پڑوس میں رہتا ہے اور اسے پتہ چل جائے گا کہ آپ واپس آ گئے ہیں، اور وہ اسکول میں سب کو بتا دے گا۔ تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں اسکول نہ جانے کی کیا بات ہے؟ لڑکے نے سر جھکا لیا اور منہ ہی منہ میں بولا، کیونکہ ان سب کو یہی معلوم ہے کہ آپ 10 سال پہلے شہید ہو گئے تھے۔ اس حیرتناک خبر نے اسے خاموش کر دیا۔ بہت دیر چپ رہنے کے بعد وہ بولا، کیا یہ بات انہیں تم نے بتائی تھی؟ جنگی قیدی ہونے میں کیا برائی ہے؟ لڑکا چپ رہا۔ کیا تم یہ زیادہ پسند کرتے کہ میں مر جاتا؟ لڑکا پھٹ پڑا اور زور زور سے اور تیز لہجے میں بولنے لگا، جیسے کوئی رٹا ہوا سبق دہرا رہا ہو۔
میرے دوست کہتے ہیں کہ بہادر لوگ اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں اور قیدی بزدل ہوتے ہیں جو جان بچانے کے لیے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اس نے اپنا سانس روک لیا، پھر کہنے لگا، اصلی جنگوں میں سب کچھ بالکل اس طرح نہیں ہوتا۔ ہر قیدی بزدلی کی وجہ سے ہتھیار نہیں ڈالتا۔ کبھی کمانڈر کے منصوبے میں کوئی غلطی رہ جاتی ہے، یا گولہ بارود ختم ہو جاتا ہے، یا شاید دشمن کی تعداد اندازے سے زیادہ نکلتی ہے۔ لڑکے نے کندھے اچکائے اور بولا، میں چاہتا تھا کہ آپ میرے دوستوں کی نظر میں بہادر ہی رہیں۔ آج کے بعد میں انہیں کیا منہ دکھاؤں گا؟ تم میری موت کو ترجیح دیتے؟ اس نے اپنا سر ہلایا۔ اسے اپنی سنی ہوئی بات کو ماننے میں تامل ہو رہا تھا۔ اس کی تلخی اور مایوسی بڑھنے لگی۔ یہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا جو شاید اندر کہیں یہ تمنا کر رہا تھا کہ وہ واپس نہ لوٹا ہوتا، کہ وہ قید ہی میں رہتا، مکمل طور پر فراموش کردہ، تاکہ اس کی واپسی سے اسے اپنے ہم سبق لڑکوں کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی۔ اب وہ کیا کرے؟ کیا اسے کوئی نئی جنگ تلاش کرنی چاہیے تاکہ لڑتے لڑتے جان دے سکے؟ اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گیا ہو، اور سیڑھیاں چڑھ کر باورچی خانے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کی نظریں اپنی بیوی کی نظروں سے ملی جو دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ اس کے دیکھنے کے انداز سے سمجھ گیا کہ وہ ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، جس سے اس کی شرمساری اور بڑھ گئی، اور یہ احساس بھی کہ اس گھر میں اس کی موجودگی پسندیدہ نہیں ہے۔ اس نے پرعزم قدموں سے باورچی خانے کو پار کیا اور اوپر خوابگاہ میں چلا گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے پاس سے اٹھا اور باورچی خانے کی طرف آیا۔ اس کی نظریں میری نظروں سے ملی تو مجھے ان میں الزام اور ملامت دکھائی دی۔ پھر وہ باورچی خانے سے گزر کر اوپر خوابگاہ میں چلا گیا۔ میں نے خود سے کہا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو رفتہ رفتہ اس کی حالت معمول پر آ جائے گی۔ بچے اسکول چلے گئے تھے، بس سب سے چھوٹا والا گھر پر رہ گیا تھا۔ پھر میں دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی اور مجھے کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں ہوئی۔ جب بچے اسکول سے لوٹے تو کھانا لگایا گیا اور سب بیٹھ کر ہمیشہ کی طرح کھانے لگے۔ ہمیں اس کی غیر موجودگی محسوس نہیں ہوئی جب تک میرے بڑے بیٹے نے یہ نہ پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ اس نے ابا نہیں کہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جا کر اسے بلا لائے۔ تھوڑی دیر میں اس نے آ کر بتایا کہ کمرے کا دروازہ بند ہے اور اندر سے کوئی جواب نہیں دے رہا۔ تب مجھے واقعی پریشانی ہوئی اور یہ خیال میرے ذہن میں آیا، معلوم نہیں کیوں، کہ اس نے ضرور اپنے ساتھ کچھ کر لیا ہے، کیونکہ جب سے وہ واپس آیا تھا نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ میں لپک کر اوپر پہنچی اور پیچھے پیچھے بچے۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ بچوں، تمہارے ابا کہاں ہیں؟ غسل خانے میں ہوں گے۔ ایک لڑکے نے جا کر غسل خانے میں جھانکا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ بچوں، تمہارے ابا کہاں ہیں؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ وہ جو سوٹ کیس لائے تھے وہ بھی غائب ہے، بڑے والے نے کہا۔ شاید وہ وہیں چلے گئے جہاں سے آئے تھے، چھوٹا بولا۔ اس کے ایک بڑے بھائی نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہو بے وقوف۔ وہ میرے پاس سے سر ہلاتے ہوئے اٹھا۔ امی باورچی خانے کے دروازے میں کھڑی تھیں۔ وہ اسے دروازے کی طرف آتا دیکھ کر ایک طرف ہٹ گئیں اور وہ اندر چلا گیا۔ کچھ لمحوں بعد میں اس کے پیچھے اندر گیا۔ وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر اپنے بار بار کے پڑھے ہوئے رسالے نکال کر بیٹھ گیا اور ان کے صفحے پلٹنے لگا، کیونکہ کچھ اور کرنے کو نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اوپر کے کمرے میں کسی کے ادھر سے ادھر چلنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر آواز کچھ دیر کے لیے رک گئی۔ میں نے سوچا وہ بیٹھ گیا ہوگا یا سو گیا ہوگا، لیکن کچھ دیر بعد مجھے پھر ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی سیڑھی پر سے اتر رہا ہو۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا اور ایک آنکھ سے جھانک کر دیکھا کہ وہ جو اپنا چھوٹا سا سوٹ کیس کل ساتھ لایا تھا اسے لیے ہوئے سیڑھیاں اتر رہا ہے۔ باورچی خانے کے پاس پہنچ کر وہ کچھ دیر رکا، اس کے بعد پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ تیزی سے اس کے پیچھے چلا۔ باغ کے پھاٹک کے ایک سوراخ میں سے میں نے اسے سڑک کے بیچ میں بے یقینی سے کھڑے دائیں بائیں نظر ڈالتے ہوئے دیکھا۔ پھر سوٹ کیس کو تھوڑا سا ہلا کر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گیا ہو، میں دائیں طرف موڑ کر بڑی سڑک کی سمت چل دیا۔ میں اپنی نظر سے اس کا تعاقب کرتا اور اسے دبلے جسم، سفید بالوں اور جھکی ہوئی کمر والے اس آدمی کو دور جاتے دیکھتا رہا جو کل شام ہمارے پاس آیا تھا، رات ہمارے گھر میں ٹھہرا اور صبح تھوڑی دیر مجھ سے بات کی۔ میں اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔